Media plays a massive role. Without media, I think the people would not notice what's happening around the world, plus in the local communities. So whoever's been holding this award today, whoever's going to get it, I think everybody's a winner. Plus we need medias around, and we need good media people to make sure they get the best out of the country, the best out of the people, and the best out of the community. پریس کلب آف پاکستان یوکے کی جانب سے مرحوم محمود ہاشمی کی یاد میں ایوارڈ سرمنی کا اہتمام. قونصل جنرل آف پاکستان مانچسٹر محترم طارق وزیر، مئير آف راچڈيل کونسلر سید احمد، ڈپٹی لیڈر آف راچڈيل کونسلر عدالت علی، رکن پارلیمنٹ سر ٹونی لائٹ کی شرکت. محمود ہاشمی مرحوم نے برطانیہ میں اردو ادب اور زبان کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی. مقرری پریس کلب آف پاکستان یوکے نے راچڈيل کونسل کی شراکت سے محمود ہاشمی مرحوم کی یاد میں ایوارڈ سرمنی کا اہتمام. تقریب کی صدارت پریس کلب آف پاکستان یوکے کے صدر چودھری پريس مٹو نے کی اور نظامت کے فرائض جنرل سیکرٹری پریس کلب غلام رسول شہزاد اور خمیر ثنا نے ادا کیے. جبکہ مہمانان خصوصی میں قونصل جنرل آف پاکستان مانچسٹر محترم طارق وزیر، مئير آف راچڈيل کونسلر سید احمد، ڈپٹی لیڈر آف راچڈيل کونسلر عدالت علی، رکن پارلیمنٹ سر ٹونی لائٹ تھے. تقریب میں سیاسی، سماجی، صحافی اور کاروباری شخصیات کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب سے ایم پی ٹونی لائٹ، مئير آف راچڈيل سید احمد، کونسلر عدالت علی، ایاز وزیر کونسلر، مقدسہ بانو، پرویز مسیح، یعقوب نظامی، عباس ملک اور محبوب الہی بٹ نے خطاب کیا. مقررین کا کہنا تھا کہ محمود ہاشمی مرحوم نے برطانیہ میں اردو زبان اور ادب کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں اور ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. تقریب میں محبوب الہی بٹ، ظفر تنویر، عباس ملک، سیمسن جاوید، خورشید حمید، طاہر نعیم شیخ، نعیم واز، سرفراز تبسم، عفت حمید اور تنویر زمان کو صحافتی خدمات پر ایوارڈ سے نوازا گیا. تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو پرتکلف کھانوں سے بھی توازہ کی گئی. آئیں تفصیل جانتے ہیں باقی کی رپورٹ میں. Mr. President, Provez Masih, Honorable Mayor of Rochdale, the Consul General of Pakistan, طارق وزير, Honorable Sir Toney Lloyd, we're very pleased to see you. Esteemed councillors, and I'm pleased to see councillors from beyond the borough of Rochdale. It's very, most welcome here. And everybody else is not just for journalists. It is for those people who have been involved in bridging links between the journalists and the communities, local communities. And I think I put myself in that category because I'm not a journalist. From time to time I do write something on some topical issues, but not as a general rule. I'm very, very pleased that I've been involved with this organization. We started off as a very loose gathering of people. We managed to gel into one formal organization. It took us some time to actually bring about a constitution which was acceptable to all members. So our constitution is really in line with what the Charity Commission would expect us to do. Although we are not a registered charity at the moment, but we are on the same lines. In this country in 1970, I was a young lad, and I've been there 52 years, and I tell a lot of people that I'm more Russian than most of the local white people because they're not 52, the population is 40, 45 something. We didn't have any electronic media at all, and there used to be black and white TVs, and the first TV we got one because we liked wrestling, and there used to be a company called Radio Rentals, and then they used to people like give them 5 pence or something a week, and that's the TV we got. And on that TV, there used to be a program. There was only one program, After Haq, and Mahmood Hashmi along with our Rachiddel, Barrister Mukhtar. They used to do that.
I remember them. And then there were only 2 grocery shops in Raچڈيل. One was by Hashmi and the other one was Master Late. And when we went there, there used to be mushroom newspaper. Later on, I think later on, started Urdu media in this country. And although my Urdu is very, very limited, but that was the only source of any education or anything. And nowadays, obviously get invited, and I know a little bit about media, and I've done some TV work. And before I go on, I'm just spotting one of the other senior colleagues. اس تقریب میں ہوں یہاں پر محمود ہاشمی صاحب کے نام کا ایک ایوارڈ دیا جا رہا ہے. تو میں نے محمود ہاشمی کے ساتھ جو وقت اسپینڈ کیا ہے اس کو میں نے ایک آرٹیکل کی شکل میں لکھا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر محمود ہاشمی سے میری رفاقت کو 22 سال کے عرصے پر محیط ہے. آج جب میں بیتے دنوں کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی کل کی بات ہے جب میں عربی دنیا میں قدر رکھنے کی خاطر ادب کا الف بے کا قاعدہ بغل میں دبائے دبستان ادب کے دروازے پر پہنچا تو خوش قسمتی سے جس شخصیت سے میری پہلی ملاقات ہوئی وہ محمود ہاشمی تھی. ہاشمی صاحب انتہائی سمارٹ، خوش لباس، خوش مزاج، خوش اخلاق، نصب کا دکاڑ، خشخاشی داڑھی، بائیں طرف نکلی سفید ریشم بالوں کی مانگ، روشن آنکھیں جن پر مدت چشم کی حیرت، چہرے سے تکبر ذہانت، عجز و انکساری کا مجسمہ اور ایک روشن خیال انسان. اب ہوا یہ کہ کالج چھوڑنے کے 2 سال بعد یہ تعلیم مکمل کر کے اسی کالج میں پڑھنے کے لیے آئے. تو ان کے زمانے میں ایف اے کے طالب علم اب بی اے میں تھے. ان کو پڑھانے پر ہاشمی صاحب معمور ہوئے تو وہ طلباء نے اپنا دوست سمجھتے تھے. چنانچہ لڑکوں کو روک ڈالنے کی خاطر انہوں نے مونچھے رکھا سگریٹ پینے شروع کر لی جس سے وقتی طور پر یہ حالات پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے. پھر ان کا تبادلہ امر سنگھ کالج سکھ نظر ہو گیا. سکھ مضامین کتابوں کی طرف سے اور پھر برطانیہ کے عربی منظر نامے کے تحت برطانیہ کے شعراء اور اخبار نویسوں کے اور افسانہ نویسوں کے بارے میں لکھے گئے تنقیدی مضامین کو شامل کیا. کتاب میں ان کے چند خطوط بھی شامل ہیں. ادب کی سب سے اونچی مسند پر بیٹھنے والا یہ فقیر ابھی 30 جنوری 2014 والی جمعرات اس جہاں سے رخصت ہوا. آج ان کو مناسبت سے جب مجھے تقریبات میں مدعو ہونے کی دعوت ملتی ہے تو میں شاید سادہ شیرازی کی طرح یہی کہتا ہوں کہ بگفتہ منگلے ناچیز بودم ولیکن مدتے باغ النشستم. میں ناچیز مٹی ہوں مگر کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ لینے کا موقع ملا تو مجھ میں بھی خشبو آ گئی. یہ ہاشمی صاحب برمنگھم میں ہیں تو ایک دم غائب ہو جاتے تھے. تو پھر میں پتہ کرتا تھا تو پتہ چلتا تھا ایک شہر یہاں پہ ایکلنگٹن کوئی شہر ہے وہاں پر ان کے کوئی ریلیٹیو تھے تو 2 ویک کے لیے وہاں پر بھی آ جاتے تھے. پھر 2 ویک کے بعد جب برمنگھم آتے تھے تو اب میں وہ باتیں کروں گا جو ذرا کتابی اور اخباری نہیں ہیں، بالکل ذاتی نوعیت کی ہے. کمال کے محفل والے آدمی تھے، بڑی خوبصورت اور بڑی نپی تلی ہوئی علمی ادبی اور چاشنی میں ڈوبی ہوئی گفتگو کرتے تھے. اور اس کے ساتھ پھر اساتذہ کے بڑے خوبصورت شعر اور پھر پنجابی میر پوری بڑی خوبصورت طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے اس کے اور باتیں کرنی اور خوش مزاج بہت تھے. وہ صاحب کے نام کو اور ہاشمی صاحب کے کریکٹر کو آگے بڑھاتے رہے. بہت بہت شکریہ. آج کی تقریبی تشریف لانے پر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. پریس کلب آف پاکستان یوکے صحافیوں کی ایک غیر سیاسی اور غیر مذہبی تنظیم ہے جس کا مقصد برطانیہ میں مقیم پاکستانی صحافیوں کی خصوصاً اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانی صحافیوں کی عموماً بہبود کے لیے منصوبے بنانا اور ان پر عمل کرنا ہے. پریس کلب آف پاکستان یوکے کو ترقی دینے اور اس کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں جن ارکان نے گزشتہ 6 سال سے سخت محنت اور کوششیں کی ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں. جہاں ہم نے ایک سخت تحریک کار کے تحت برطانیہ میں اردو صحافت کے لیے خدمات دینے والوں کو ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا، وہیں ہم
جنرل سیکرٹری طارق اور خزانچی امجد مرزا امجد کا نام کسی طور پر فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک خاص بات جو لندن برانچ کے حوالے سے ضروری ہے کہ آج جب ہم یہاں ایوارڈ تقریب منا رہے ہیں، لندن میں پریس کلب کی لندن برانچ نے بھی ایک مشاعرہ اور تقریب پروگرام ترتیب دے رکھا ہے۔ تاہم یہ کسی بھی تنظیم کے مضبوط ہونے کی علامت ہے کہ ایک ہی دن میں 2 پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ سلامت مریم سیدعلی اسی وجہ سے آج تشریف نہیں لا سکے، تاہم لندن برانچ کے ایوارڈ کے لیے دعوت دیتی ہوں جنرل سیکرٹری طارق کو تشریف لائیں اور آ کر اپنے ایوارڈ وصول کریں۔ ماشاء اللہ جی، جنرل برانچ کے قیام میں جہاں سیمسنگ جگہ کام کر رہے ہیں، وہیں پرویز بھٹی کی خدمات کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پرویز بھٹی ایک ذمہ دار اور محنتی صحافی ہیں۔ انہوں نے نیوکیسل میں پریس کلب کی برانچ کے قیام کے لیے بہت محنت کی ہے اور کووڈ کی وجہ سے برانچ کا افتتاح نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ جلدی نیوکیسل میں بھی پریس کلب آف پاکستان کی نیو برانچ کے قیام کا اعلان آپ سنیں گے۔ میں دعوت دیتی ہوں محترم پرویز بھٹی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں۔ پریس کلب آف پاکستان یوکے نے بہت تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ ان ارکان کے تجربات سے ہی ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم برطانیہ کے پہلے اردو صحافی محمود ہاشمی مرحوم کے نام سے ایک ایوارڈ پروگرام ترتیب دے سکیں۔ میں اپنی اور دیگر ارکان کی طرف سے ان سب کو ایوارڈ ملنے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ تھینک یو۔ اس جرنلسٹ ایوارڈ کے لیے خصوصی ایوارڈ کمیٹی کے طور پر ہمیں نامزد کیا اور ہمیں اس بات کا اعزاز بخشا کہ ہم پریس کلب آف پاکستان برطانیہ کی طے کردہ بنیادی ٹرمز یعنی کم از کم 20 سالہ صحافتی خدمات سر انجام دینے والے سینئر صحافیوں کے قواعد کا جائزہ لے کر ٹاپ 10 صحافیوں کو ایوارڈ کے لیے منتخب کرے۔ ایوارڈ کمیٹی مکمل طور پر غیر جانبدار اور اس میں پریس کلب آف پاکستان برطانیہ کا کوئی رکن شامل نہیں تھا۔ ہاں البتہ پریس کلب آف پاکستان برطانیہ کے جنرل سیکرٹری غلام رسول شہزاد کوآرڈینیشن اور رابطے کے فرائض انجام دیتے رہے، ہمارے اجلاس میں شرکت کی اور لیکن ان کو ووٹ کا حق نہیں تھا۔ ایوارڈ کمیٹی نے بنیادی معیار پر پورے کرنے والے سینئر صحافیوں کے سی وی کو پرکھا اور صحافت کی بنیادی اقدار اور مسلمہ اصولوں پر پورے کرنے والے 10 صحافیوں کو منتخب کیا۔ ان میں سب سے پہلے میں محبوب الہی مانچسٹر سے بٹ صاحب نے اپنا پہلا مضمون 12 برس کی عمر میں لکھا جو روزنامہ اہتمام میں شائع ہوا۔ کالج اور پنجاب یونیورسٹی کے میگزین کے ایڈیٹر رہے۔ انہوں نے 1977 میں قومی ڈائجسٹ میں اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ برطانیہ آ کر روزنامہ ملر، BBC اور پھر روزنامہ جنرل کے ساتھ وابستہ رہے۔ اپنا اخبار اسپیکر نکالتے ہیں جو بائک اور مانچسٹر اور گجرات سے شائع ہوتا ہے۔ یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے وہ ایوارڈ دیا گیا ہے جس پہ محمود ہاشمی کا نام لکھا ہوا۔ اردو صحافت کا ایک ایسا تناور درخت تھا جس کی چھاؤں میں مجھ جیسے بہت سے لوگوں نے کرم پکڑنا سیکھا۔ یہ راسکو سے بنیادی طور پر اسٹوری رائٹر ہیں۔ 1993 سے روزنامہ جانب اور جیو ٹی وی کے ساتھ بیرو چیف ہیں۔ ان کا شمار بہت سینئر اور تجربہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ پنجاب کے ساتھ
76 میں صحافت کا آغاز کیا, اپنا مانا میں نکالتے رہے. برطانیہ اور پاکستان کے پروگرام میں جانب صاحب اسپیکر میں اپنا پروگرامنگ دیکھتے ہیں. کمیونٹی مسائل, اقلیتوں کے حقوق, چائلڈ لیبر اور سماجی انصاف کی ان کی تحریروں کا موضوع رہتا ہے. 1994 سے BBC سے وابستہ ہیں اور BBC شیفیلڈ میں باقاعدہ پروگرام کرتی ہیں. بہت سی چیزیں ساتھی ہیں. ان کی تحریروں اور پروگرام ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے سماجی, سیاسی اور معاشی مسائل کی نشاندہی اور سماجی شعبے کا میں عام طور پر ساتھی لندن سے ہیں. گزشتہ 25 برس سے صاحب کو پیشن کے طور پر اپنانا چاہتا ہے. سماجی مسائل اور عالمی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں. روزنامہ جانب کا ہفتہ وار کالم روشنائی جاری ہوتا ہے. 3 دہائیوں سے صحافت سے وابستہ ہیں. روزنامہ جانب اور ویڈیو کے زیر چیز رہے ہیں اور پورے مقام میں جہاں کو کر رہے ہیں. وہ ٹی وی پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں. صحافت اور صحافی تنظیموں میں سیکھ دے پر 2000 تک آتش کے رپورٹر رہے. 2001 سے اب تک جیو اور جنگ کے ساتھ وابستہ ہیں. ان کی رپورٹ اب 1972 میں کیا اور پاکستان اور برطانیہ میں بہت سے تہوار کیا. بہت سے اخراجات دیکھتے ہیں. ہم سب ان کے رہ چکے ہیں. ان دنوں روزنامہ اسپیکر اور کرسچن ٹائمز کے ایڈیٹر ہیں. بہت سینئر ساتھی ہیں. We're coming to the end, and it's the special award because of the contribution to Mahmood Hashmi Saab. And this special award is for, what should I say, you already heard his in-depth knowledge about this one. And this award will be presented by Sir ٹونی. It's a special award, and this is for Janab Mahboob Sahib. آپ نے اردو بہت اچھی کری ہے. He has the contribution he has made. He has written a book like you were looking. Assalamu alaikum. I just want to say a few words about the importance of this tonight, because we're here to celebrate the role of journalists in our society. And journalists are absolutely fundamental in a free and democratic society. They're there to expose corruption at the top, to challenge the decisions of our political leaders. They're there to bring people together, there to make sure that we have the kind of information that the free society needs. And I say that because actually I'm delighted to celebrate the role of everybody who's played a part in our media over the many years. The people we've seen tonight, those who are not with us, because they are the blood that makes that circulates around the democratic body. But I say that because I want tonight as well just to recall one journalist, a woman that some of you will know now very well, Shireen Abu-Bakr, who was murdered in Palestine recently, shot by an Israeli sniper. A journalist who took the profession of journalism to a very special height. So in celebrating what people in this room are doing, celebrating what journalists do all around this world, let's give a strong thought to a woman who gave her life to make sure that the truth This is the award. This is the award which is being presented by the Mayor to Zahid Iqbal. So see, as I already mentioned,
I'm going to invite our former President, Councillor to say a few. دلی طور پہ مشہور ہوں کہ آپ نے آج کی محفل کو 4 چاند لگائے اور جو ہمارے مہمان ہیں اعزازی اسٹیج پہ تشریف فرمائے ہیں ہم سب کی بھی مشکور ہوں. I'm really thankful to you, all respectable honorable guests here and the local councillors and the councillors from the Manchester, my fellow colleagues. I really appreciate that you get some time for Press Club of Pakistan and give the awards to the people who did their best in their life for the being as a journalist. I myself, I did my graduation from University of Punjab in journalism, and I really faced a really hard time here when I started my career as a journalist. I was a born politician, and you can say that from since small age I had seen my family involved in politics. So, and journalism again from my family. So I write articles on a human rights basis, like on the rights of the women, the rights of the children, and work for the sexually abused children, domestic violence. That's why I'm the council today to support my community, women, children, and the men as well. And again, thank you so much, and I appreciate the Press Club of Pakistan. They bring the women to come forward to participate in journalism. ہمارے معزز مہمان تو تشریف لے جا سکے ہیں جناب طارق وزیر صاحب، کیونکہ ان کا ہمارے ساتھ 8:30 بجے تک کا بھی پرومس تھا، کیونکہ انہوں نے دوسری ایک میٹنگ میں جانا تھا. جناب کونسلر احمد علی صاحب، مئير راچڈيل کونسل، سر ٹونی ليڈر، ممبر پارلیمنٹ برطانیہ، کونسلر عدالت علی، ڈپٹی لیڈر آف راچڈيل کونسل، اور تمام حاضرین. میں پریس کلب آف پاکستان یوکے کے آج کے ایوارڈ ایونٹ میں برطانیہ کے پہلے کشمیری صحافی محمود ہاشمی مرحوم کے نام پر شروع کیا گیا ہے. میں آپ کی تشریف آوری پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے دوستوں کا بھی نہایت مشکور ہوں کہ آپ سب محمود ہاشمی میموریل ایوارڈ 2022 کی تقریب میں تشریف لائے. میں آج کی تقریب کے انعقاد میں راچڈيل کونسل اور خاص طور پر ڈپٹی لیڈر آف دی کونسلر عدالت علی کا بھی مشکور ہوں. نے محنت کی، قومی دن منائے، انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے افطار پارٹیاں کیں، عیدین اور ایسٹر اور کرسمس پر پروگرام کا انعقاد کیا گیا. میٹ دی پریس پروگرام کو فروغ دیا گیا اور مختلف مذاہب اور عقیدوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا. اس کے علاوہ ہم نے پریس کلب کے ڈھانچے کو برطانیہ کے تنظیمی ڈھانچوں کی طرح منظم کیا. ہم نے پہلے دن سے صحافیوں کی صحافتی ٹریننگ کے لیے ٹریننگ پروگرام منعقد کرائے، کتابوں کی رونمائی کروائی، صحافیوں کو مین اسٹریم کمیونٹی کے مسائل سے آگاہ کروانے کے لیے برطانیہ میں رہنے والے پاکستان کی ثقافت کو روشناس کروانے کے لیے ضروری تھا. تاہم اس کے ساتھ ایک بہت بڑا کام تھا کہ صحافیوں کی بہبود کے لیے کچھ کیا جائے. ہم نے اس پر بہت سا کام کیا اور پروجیکٹس بھی بنائے جن سے ہم صحافیوں کی بہبود کا کام کر سکیں. کونسلر متصابانوں کا سب سے زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے منصوبے بنائے اور پھر جب ان منصوبوں پر شاباش لینے کا وقت آیا تو صدارت میرے حوالے کر دی گئی. صدر سلامت بریہ زندانی، نائب صدر نعیم واز، جنرل سیکرٹری طلت گل اور خزانچی
امجد مرزا امجد کو خاص بات یہ ہے کہ آج جب ہم یہاں تقریب منعقد کر رہے ہیں لندن برانچ میں بھی آج کے دن ہی ایک پروگرام رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے زندانی صاحب آج تشریف نہیں لا سکے. ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، صدر کوئی بھی ہو، پریس کلب کا نظام جو کا قانون چلتا رہے. میں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میٹ دی پریس پروگرام کا آغاز پھر سے کر دیا گیا ہے، جس میں ہم سیاستدانوں، کمیونٹی رہنماؤں، سفارتکاروں اور دیگر اہم شخصیات کو بلا کر ان کے انٹرویو کیا کریں گے. اب میں نے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا تو ٹائم زیادہ ہوگا اور اس مقرر کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی جس نے شکریہ کے لیے فرائض انجام دینے ہیں. Assalamu alaikum. And I haven't understood everything that's gone on tonight, not being a multilingualist like my colleague Dalat. I'm the other deputy leader for Rochdale Council. One of the interesting things that I've heard though throughout the various speeches is there are some words that come out. Community, together, all one community, and that's one of my important things. Hello Rosie. Hi sisters. So basically, I'm really pleased to be here. I don't want to stand between you and food, but journalists, you do such an important job. In my previous existence, I was an English teacher. I have taught a few journalists and broadcasters, etc. And you go out there and you do the job of making sure that everybody is informed, no matter what. Thank you so much for what you do. First of all, I'd like to say Your Excellency is not here. He had to just leave. He had got another meeting. It was an honor meeting him, the Pakistan General Council, the President, my Consul, Councillor Sultan Sir Tonny Lloyd, Deputy Leader of the Council, Mr. Damat Ali. Sorry, my name is Ali as well, so there's 3 Alis on the line. Then we have our councillors, Councillor Faisal Rana, Councillor Shahid, Councillor Aida, our Councillor, is it Ashad by name? Ashad, Amber, Councillor Amber and Deputy Leader Jantendri for all coming and supporting this very important journalist. It's not just an award actually. For me, I felt you are recognizing the late Muhammad Hashmi, which is very, very important. He's left a legacy, which I've heard. I know everybody said in Urdu, but Alhamdulillah, I can speak a little bit of Urdu and understand Urdu as well. So maybe Urdu mein baat bhi kar sakta hu, isme koi masla nahi hai. After hearing all the hard work that he has done in Rochdale, maybe all over in England, and all of you joining him and actually being in Rochdale to actually recognize and for his family, I think wherever his family are right now, I think they're really proud for the father or the granddad or husband. Probably they'll be more proud than we are at this present moment. So, like I said, you've all traveled very, very far and came into Rochdale. My council always says for the last 10 years, respected guests on the top stage here. But for me at this present moment, every single one of you in this particular room are actually honorable guests. Yeah. You are the honorable guests. You are the people who've actually managed to follow the hard work and dedication that you've done, not only in media, not only in journalism, but there are people here sitting right in front of me that I can recognize that do all sorts of community work. Particularly right in front of me in this corner here, which I would like you guys, if you do go back to write about this program. You got a Pakistan group there, which for me, I feel that there's a mother there. Since a young age, I've
I've known Tony, and my granddad always used to take me to his office. Like, I remember, like, he would always take me there, and then, like, Tony had his office with somebody called Uncle Liam. He was really nice, and then, like, basically COVID happened, and then I couldn't go anymore, and then, well, you've only got one life, so live your best one. Pakistan, 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 United Kingdom, Rochdale is the birthplace of cooperative movement, and it has in the past brought so many people together, and now it has today. Rochdale has brought so many people together. So, Sir Tony Lloyd, because he has been knighted, it's a great honor for us because he is with us. And we happened to work with him when he was member of Parliament in Manchester. Then he became police and grand commissioner, and I was following him in. یہ ہے کہ میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کروں، بلکہ خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کروں. اب سوال یہ ہے کہ وقت اتنا کم ہے جی، اور کھانے والوں کو کہیں جو میں تقریر ختم کروں تو کھانا رکھنا شروع کر دیں. میں اب کس کس کا نام لے کے شکریہ ادا کروں، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کروں گا کہ شاید یہ میرا ایک خواب تھا، شاید یہ میرا ایک خواب تھا کہ ہم سارے پرانے دوست ایک اتفاق کھیلیں. میری مجبوریوں نے لاج رکھ لی، راز الفت کی کہ میرا مان رکھا میرے دوستوں نے. میں خاص طور پر مشکور ہوں اپنے بھائی ظفر تنویر کا، تنویر زمان کا، عباس ملک کا، شکیل سلام کا، شفقت مرزا کا، خورشید حمید کا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہم سب ہم اثر ہیں. اور جب یہ ایوارڈ کے لیے 20 سال کا تجربہ رکھا گیا تھا تو سچی بات ہے کہ ان دونوں طارق امام شیخ صاحب وہ آ رہے تھے تو ان کی بیوی بیمار ہو گئی ہے تو انہیں نہیں آ سکے. تو ان سب نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں ایوارڈ نہیں چاہیے. تو میں نے کہا تھا کہ آپ اگر ایوارڈ نہ دیں گے تو پھر ہم سینئر صحافیوں کو رہ کر کیسے کریں گے. میں نے اور پھر یہ بھی ہے کہ جب بہت سے پریس کلب بھی ہے نا، وہ گپ شپ کا پریس کلب ہے، کوئی نام کا پریس کلب ہے، ایک صدر ہے تو 34 سال سے ایک ہی صدر چلا آ رہا ہے. ان دوستوں نے یہ سمجھا کہ پریس کلب شاید اسی طرح کا پریس کلب ہے، لیکن ان کو قائل کرنا پڑا. اور ان کا میں بہت مشکور ہوں تہ دل سے کہ انہوں نے میری اس بات کا مان رکھا. اب کل جب اخبارات اور میڈیا پر تصویریں آئیں گی کہ یہ ظفر تنویر نے پریس کلب آف پاکستان کا ایوارڈ لیا، یا عباس ملک نے ایوارڈ لیا، یا عفت حمید نے ایوارڈ لیا، تو اس سے نہ صرف میری بلکہ پریس کلب کی بھی عزت ہوگی. میں آپ سب بھائیوں کا بہت مشکور ہوں. شکیل سلام صاحب اور شفقت مرزا صاحب آپ بھی میری ٹیم میں شامل رہے، اور میں آپ سب دوستوں کو، سب سینئر صحافیوں کو یہ باور کروا دوں کہ ہم نے یہ پریس کلب کے پلیٹ فارم سے کوشش کی ہے کہ ایک چیریٹی رجسٹر کرائی جائے. اور میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بہت سے صحافی، میرے استاد، پہلے استاد صاحب کے مسعود رحمان صاحب پیرانہ سالی میں ہیں، بیمار بھی ہیں، تو وہاں پر کوئی ان کو سوشل سیکورٹی کوئی نہیں ملتی، کچھ نہیں ان کو ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے. اس کے لیے ہم ایک چیریٹی بنا رہے ہیں، اور مرحوم صاحب نے ذکر کیا تھا اس کا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب سینئر صحافی اس ہرابل دستے میں شامل ہوں. یہ میری آپ کو دعوت ہے. باقی بہت سی باتیں لندن برانچ کے حوالے سے، یقیناً لندن برانچ کا کام بہت بہترین ہے. وہاں پر اس وقت مشاعرہ ہو رہا ہے لندن میں، اور میں خاص طور پر مشکور ہوں اپنے اس بھائی عدالت علی کا. انہوں نے میرے خواب کو پورا کرنے میں بہت مدد کی، اور یقین کریں کہ یہ میں ان کے پاس نہیں گیا، انہوں نے خود مجھے کہا. اور کسی پریس کلب کے فنکشن سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں مایوس ہو گیا ہوں، کوئی کسی کو صحافی کو، پرانے صحافیوں کو کریکٹ نہیں کر رہا. میں نے کہا کہ میں کروں گا، آپ میرا ساتھ دیں. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمیں گرانٹ دیں.
انہوں نے کہا کہ میرے طرف سے سب کچھ حاضر، آپ بتائیں کرنا کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ محمود ہاشمی کا ایوارڈ ہم کروائیں گے. انہوں نے کہا کہ بالکل حاضر ہے. اور یہ ایوارڈ اس سال ہوا ہے انشاءاللہ. ہم نے لکھا ہے 2023 میں بھی ایوارڈ ہوگا. اور اس کے لیے ہم نے خاص طور پر کرائٹیریا بہت سخت رکھا تھا، اور سخت رکھنے کی وجہ سے ہی اب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سینئر صحافی نہیں ہے جو سینئر آج کل لکھتے ہیں نا. وہ عدالت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ سینئر ہو گیا. کوئی سینئر نہیں آیا کیونکہ پتہ نہ ایوارڈ نہیں مل رہے. بات یہ ہے کہ جب بھی کام شروع ہوتا ہے نیچے سے شروع ہوتا ہے اوپر جاتا ہے. ہم نے نیچے سے شروع کر کے تطہیر بھی کی ہے، سب کچھ کیا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے جو مسئلہ تھا کہ اس کی کمیٹی کا چیئرمین کس کو بنائیں گے، غیر جانبدار بندہ کون ہوگا. اس میں غلام رسول شہزاد صاحب نے سب سے پہلے تجویز رکھی. انہوں نے کہا جی کہ اگر ایوارڈ آپ غیر جانبدار طریقے سے دینا چاہتے ہیں تو اس میں پریس کلب کا کوئی ممبر شامل نہ ہو. یہ غلام رسول شہزاد صاحب کی تجویز تھی. پرویز وسیع صاحب نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن رکھیں گے کس کو. فوری طور پر میرا نام آیا. میں نے کہا جی سب سے پہلے اس ایوارڈ کمیٹی کی چیئرمین کا کوئی حقدار ہے تو پرویز فتح. تالیاں. پرویز فتح صاحب ایک لیفٹ ونگ کے بہت بڑے ایکٹیوسٹ ہیں اور بڑے کام کرتے ہیں. میرا خیال تھا کہ میں سب سے زیادہ کام کرتا لیکن مجھ سے زیادہ کام کرتے ہیں. اور انہوں نے یہاں پر لیفٹ ونگ کو منظم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور آج تک کر رہے ہیں. دادا یونس ان کے ساتھی ہیں، ذاکر حسین ان کے ساتھی ہیں. اور پاکستان سے جو دوست ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ زبیر احمد صاحب، یہ خاص طور پر تشریف لائے ہیں. اور میں اب وہی بات قادم رضا صاحب ادھر سے اگر شروع کروں تو کس کس کا نام مقدس صاحب آنو، انہوں نے تو میرا مان رکھا. انہوں نے صدارت قبول کی اور آج دیکھ لیں کہ پریس کلب کا کہاں سے کام پر پہنچ گئے. سر ٹونی روڈ آپ کا شکریہ. عدالت علی صاحب، مئير صاحب آپ کا شکریہ. مئير صاحب کے ساتھ قونصل سلطان علی صاحب ہیں، ان کا شکریہ. قادم رضا صاحب آپ کا شکریہ. اور آپ ہی نسرین آج پہلی دفعہ میرے پروگرام میں آئی ہیں. میری ایک ہی بہن ہے برطانیہ کے اندر جس سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ نسرین کوثر ہے. اس کے علاوہ میری ایک سگی بہن باجی نجمہ بھی ادھر تشریف فرما ہے، امریکہ سے آئی ہیں تو ان کو بھی تشریف بلایا تھا. ڈاکٹر فضا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس کا پروگرام کو اسپانسر بھی کیا، اور آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کا تعاون آئندہ بھی ہمیں حاصل رہے گا. میری ایک اور چھوٹی بہن ہے، یہ تو بڑی بہن ہے، بڑی تو نہیں، ایک چھوٹی ایک بڑی ہے. اور ایک اور چھوٹی بہن ہے فرزانہ افضل، وہ تشریف لائی ہیں اور میں ان کا انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں. اور ان کو چھوٹی بہن کا ہے تو ان کو بلایا ہے، وہ آج آ گئی ہیں. اور اس کے علاوہ شاہ جی کا بہت شکریہ. اور ادھر الطاف شاہ سدھو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بھی تعاون کیا اور اسپانسر کیا. اس کے علاوہ جارج فیلکس، اپنے فادر فلک شیخ صاحب، اور اس کے علاوہ جو ہے مقدس مجید صاحب خاص طور پر تشریف لائے. انہیں میں نے خاص طور پہ بلایا تھا اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی ہمارے پروگرام کو خوبصورت کوریج دی تھی. میں آپ کا پچھلی کوریج پر بھی مشکور ہوں اور آئندہ کی کوریج کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکور ہوں. ایک بات جی راجہ فاروق صاحب. جناب میں بالکل آ رہا ہوں، میں ادھر سے شروع کر کے ادھر آؤں گا، فکر نہ کریں. راجہ فاروق صاحب کا چلے، انہوں نے اپنا نوید خان صاحب، راجہ فاروق صاحب اور صفدر صاحب، صفدر بلوچ صاحب اور آپ نوید خان، ان صاحب کا بھی شکریہ. اور صابر رضا کدھر ہے یار؟ مجھے نظر آ رہا تھا صابر رضا کہیں گے. صابر رضا یار پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے؟ آگے آؤ. صابر رضا جی میرا 40 سال سے دوست ہے، ہم اکٹھے کاروانے میں میرے. جی بالکل جی، ادھر بیٹھے ہوئے پیچھے. اور ایک اور خاص شخصیت ہے ادھر، رضیہ شمیم اور باجی رضیہ، دو جو ہے نا دو خواتین ادھر موجود ہیں. رضیہ شمیم نے راچڈیل میں بہت کام کیا. اور اگر میں شکریہ نہ ادا کروں نعمانہ کمل شیخ کا، پہلے تو میرا خیال تھا میں شکریہ ان کا ادا نہیں کروں گا کیونکہ وہ شیخ صاحب کو ساتھ ہی لے کے آئے ہیں اور شیخ صاحب کے ساتھ ہمیں بڑی محبت ہے. باجی رضیہ آپ کا بھی شکریہ. اور سمیرہ صاحبہ آپ کا بھی شکریہ، فلم بنا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ میرے خاص دوست ہیں صغیر صاحب مکہ پراپرٹی والے، عطاء مصطفیٰ چوہان صاحب، اور میرے ڈی ایم کے پرانے ساتھی جناب ضیاء صاحب، یہ سارے دوست ہیں. بشیر رٹوی صاحب، ان کا بہت شکریہ. اور چونکہ کھانا آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ سب کا شکریہ. صاحب سنی، ہاں سنی کو میں بھول نہیں سکتا.
اور آخر میں ایک بندہ رہ گیا. وہ کہتے ہیں نا ایک خبر ہوتی ہے بات صاحب, خبر میں جب لکھتے تھے نا فلاں فلاں اور فلاں بھی موجود تھے, اس کا ایک خاص ذکر ہوتا تھا. تو میرے ایک دوست سے حاکم علی جانب بھی کونسل میں رہتے تھے, تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ میرا نام اس طرح لکھا کرو اور حاکم علی جانب. جی یعنی کہ باقی تو ایسے ہی ہے, لیکن جب اور کا ذکر آتا ہے تو اور کے ذکر میں میں خاص طور پر ذکر کروں گا اپنے دوست میاں عامر کا. That's the best part of it now. بھائی ان کے لیے ایک تعلیم ہو جائے تو کھانے میاں عامر صاحب, میاں عامر میرا چھوٹا بھائی ہے اور بڑی محبت والا ہے, پتہ نہیں کہیں چلا گیا. میرے پیچھے بیٹھا ہوا میاں عامر بیٹھے میرے پیچھے. میاں صاحب آپ اگر ہیں تو کھڑے ہو کے دکھائیں آپ کدھر ہیں. میاں عامر نے ہمیشہ ہمارے ساتھ, وہ ادھر ہے, میاں عامر نے ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کیا اور میں نے کبھی اس کا شکریہ ادا نہیں کیا, اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ بھائیوں کا شکریہ بھی کبھی ادا نہیں کرتا, لیکن آج میں خاص طور پر میاں عامر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. میں نے آپ کا ذکر کیا اور میں کیا, اور کے بعد جس کا ذکر ہوتا ہے خبر میں ہو یا تقریر میں ہو, جی اسپیشل ہے. اور اگر کوئی صاحب رہ گئے ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں, اکاؤنٹنٹ صادق صاحب, سیمسنگ جوید, واہ 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 واہ, نہیں بات جب سیمسنگ یہ تو میرے ایڈیٹر ہیں جی. ہاں سہیل صاحب آپ بہت شکریہ. میں نے اسی لیے کہہ رہا ہوں بھائی جس کا میں نے شکریہ ادا نہیں کیا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی شخص ذکر کر دے. محمود صاحب آپ کا بھی شکریہ کیونکہ آپ نے اور رضوان ہاشمی اور ان کی اہمیت تشریف فرما ہے. آپ کا بہت شکریہ. رضوان صاحب مجھے نظر آئے تھے, رضوان صاحب آپ کا بہت شکریہ, جا کے بھی آپ کا شکریہ. اور کوئی نہیں رہ گیا عمران خان کا. And I'd like to say Pakistan Press Club, which has organized a beautiful, beautiful event on the memorial of Hashmi Sahab, and I think they've honored him, and I think this will go a very long, long way, and wherever he is, I think the whole family will be proud of Mr. Hashmi, and every journalist who have attended here today from far, far away to come to Rockdale and actually receive their award, hats off to them. Without the journalists and the media and the press, I think we will not get any news around. So they do play a vital role of getting the message out. And I must say, sometimes a pen could be more dangerous than a gun. So journalists zindabad. Assalamu alaikum. رپورٹ میاں امیر علی, مانچسٹر, UK.